या अल्लाह या रहीम या करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सिन्फ़ नाज़ुक को इस्लाम की तजल्लियात से मुनव्वर करना है। जनाब, आज हम जिस उन्वान के साथ हाज़िर हुए हैं वो है रोज़ा या रोज़े के मसाइल। जनाब, इस दुआ के साथ कि यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हम पे एक मरतबा फिर रहमतों, बरकतों और फ़जीलतों भरा महीना साया फ़िगन होने वाला है। और दुआ हमने अल्लाह तबारक व तआला से ये करनी है कि रहमतें तो छम बरस रही हैं, और चूँकि ये शाबान है, ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है इस महीने को, लेकिन इसके बाद का जो महीना है, जो रमज़ानुल मुबारक है, उसमें तो एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर हमें अजर दिया करता है। वो तो सब्र का महीना है, गमख्वारी का महीना है। मोमिनीन की रोज़ियों को, रिज़्क़ को जिस महीने में बढ़ा दिया जाता है, उस माह की बरकतों, रहमतों, फ़जीलतों से हम भरपूर इस्तिफ़ादा कैसे करें? तो जनाब, इसके लिए हमें अपने आप को ज़हनी और अमली तौर पे तैयार करना पड़ेगा। तो आज हम उसी के लिए एक सही कर रहे हैं, अपने आप को किस तरह से तैयार किया जाए। अपने डीप फ्रीज़र्स को हम ये सोच के भर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, और ख़वातीन को तो करनी है जनाब, के सहर और इफ़्तार में क्या क्या बनेगा। कुछ चीज़ें बना के हम पहले से फ्रीज़ कर देते हैं कि जो हम इफ़्तार में निकाल लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी अमल ये भी है कि हमें तैयारी रमज़ान की इबादतों के लिए भी करनी है। हमें टाइम मैनेजमेंट करनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें तिलावत के लिए पूरा दिन टाइम ही ना मिले, ऐसा ना हो कि हम किसी एक दिन भी तरावी ना पढ़ पाएँ, ऐसा ना हो कि हम आज कुरान से कोई दिन ऐसा गुजरे कि हमने कुरान की किसी सूरत से इस्तिफ़ादा नहीं किया। तो जनाब, उस प्रिपरेशन के लिए आज मैं चाह रही हूँ कि एक नशिस्त हो जाए, और कल भी इंशाअल्लाह हम इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। ये वो फ़जीलत वाला महीना है कि इससे क़ब्ल यानी शाबान में हुज़ूर सहाबाए कराम को इस माह की फ़जीलतों से आगाह करते, और एक मरतबा आपने सहाबाए कराम को खुतबा दिया और फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ कि लोगों, तुम पे एक बड़ी रहमतों और फ़जीलतों वाला महीना साया फ़िगन होने वाला है, जिसमें एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, कि जिसके रोज़े जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पे फ़र्ज़ किए हैं। वो ये सब्र का महीना है, ये गमख्वारी का महीना है, सब्र का जो बदला है और वो जन्नत है। तो सहाबा कराम अपने कमरे कस लिया करते, तैयारी पकड़ लिया करते कि जब हुज़ूर इतनी फ़जीलतें बयान फरमा रहे हैं तो हमें कितना अमली तौर पे अपने आप को साबित करना पड़ेगा। तो जनाब, हम तो उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हैं, लेकिन ज़रा सी कोशिश मुझे आपको हम सबको भी करनी है। और रोज़े के क्या मसाइल हैं, हमें किस तरह सीखना है, आज जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे अपनी आलिमात से, जो मेरी पहली मेहमान स्कॉलर माशाअल्लाह खुश बयान हैं, खुश गुफ्तार हैं, हम इनसे सीख रहे हैं, बहुत उम्दा बोलती हैं। आलिमा अनिला फ़तेह को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह आप भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और ख़िदमत दीन के जज्बे से सरशार हैं। सलाम अर्ज़ करते हैं आलिमा डॉक्टर फ़रज़ाना को। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हो मेरी? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का एक मुस्तनद हिस्सा माशाअल्लाह आप लोगों की बहुत पॉजिटिव फ़ीडबैक मुझे इस ताल्लुक़ से मिलती है, यकीनन मेरी आलिमात के ताल्लुक़ से भी, और जो मुफ्तियान कराम हमें अपना कीमती वक्त देते हैं और जो हम मसाइल इनके हुज़ूर रखते हैं और वह कुरान और हदीस की रोशनी में उनके जवाबात हमें मरहमत किया करते हैं उन तमाम सवालात के, तो उनकी मौजूदगी हम सब के लिए बड़ी बाइस सआदत और बाइस बरकत हुआ करती है। आज भी हमारी रहनुमाई के लिए मुफ्ती मोहम्मद आसिफ़ साहब मौजूद हैं, इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। जनाब, बात हो रही है रमज़ानुल मुबारक की, चूँकि आमद है
تو روزے کے تعلق سے ہم بات کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ میری بہنیں جو عالمات یہاں موجود ہیں وہ آپ تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو اس تعلق سے موٹیویٹ بھی کریں کہ کس طرح رمضان کے لیے اپنے اذہان کو تیار کرنا ہے، کس طرح سے آپ عالمہ نیلا فتح خواتین کی حوصلہ افزائی کریں گی کہ بھئی یہ رمضان آ رہا ہے، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، تو تاکہ وہ ذرا جب انسان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا، جب وہ فضائل سنتا ہے تو پھر وہ عبادات پہ بھی آمادہ ہوتا ہے، ایک تحریک ہو جاتی ہے۔ کیا کہیے گا؟ وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیں، انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی، بے شک، اور عبادت کا مقصد تقوی اور للہیت۔ بے شک، تو جو عبادات ہم کرتے ہیں محض اگر ہم ثواب کی نیت سے کریں گے تو اللہ رب العزت اس پر ضرور ہمیں اجر دے گا، ثواب دے گا۔ بے شک، لیکن جب ہم وہی عبادت تقوی کے اخلاص کے ساتھ کریں گے، خلوص نیت سے کریں گے، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ کریں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی قرب، اللہ کا قرب اور اللہ کی معیت اس میں نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جب ہم عبادت اس تصور کے ساتھ کریں گے کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں، یا رب کم سے کم ہمیں رب دیکھ رہا ہے اور جو عبادت ہم سر انجام دے رہے ہیں، تو پھر جو وہ تعلق قائم ہوتا ہے وہ عبادت ہمیں اور اللہ رب العزت کے قریب کرتی ہے، للہیت پیدا کرتی ہے، تقوی پیدا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جہاں تک خاص اگر ہم بات کریں رمضان المبارک کی، تو یہ وہ مہینہ ہے جسے ہر مہینے پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یہاں ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم، کتنا فضل ہے کہ وہ ہر بار ہمیں کوئی خاص نعمت دیتا ہے، ہر بار ہمیں خاص برکت دیتا ہے، عنایت دیتا ہے کہ جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، پھر میری طرف پلٹ آؤ۔ واہ واہ، یہ میری رحمت کا، میری برکت کا، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ہم معمول دیکھیں، ہماری موٹیویشن کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہماری موٹیویشن کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ ہماری موٹیویشن صحابہ کرام کے معمولات ہیں، ہماری موٹیویشن صحابیات کے معمولات ہیں۔ ہم ان کا مطالعہ کریں تو خود بخود دل میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور محبت کے ساتھ عبادات کی طرف ہماری رغبت بڑھتی ہے۔ جیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روایت میں کہ آپ نے رمضان المبارک کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے صحابہ سے خوشی میں 3 بار سوالیہ انداز سے یہ جملہ کہا کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا استقبال کون کر رہا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر پھر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ جواب دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات کو تمام اہل قبلہ کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ، یعنی یہ وہ بخشش، مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے کہ جس کا انتظار خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ جس رمضان المبارک کے آنے پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں اضافہ ہو جاتا تھا، آپ راتوں کو قیام طویل کر دیا کرتے تھے۔ پھر یہی نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں روزے کی وجہ سے میری امت پر اللہ رب العزت 5 انعامات نازل فرماتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ پہلی رات، جب رمضان کی جو پہلی رات ہوتی ہے، اس وقت رب العزت میری امت کی طرف نظر التفات فرماتے ہیں، اور جس پر میرے رب کی نظر پڑ جائے پھر اسے عذاب نہیں ہوتا۔ بے شک، سبحان۔ دوسری فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ سے جو بو آتی ہے اللہ رب العزت کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری فرماتے ہیں کہ فرشتے دن اور رات اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھی فرمائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ رب العزت جنت کو حکم دیتا ہے کہ مزین ہو جا، میرے بندے تیرے پاس آئیں۔ پھر 5ویں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ آخری رات جب رمضان ختم ہونے والا ہے تو ہے اس آخری رات میں اللہ رب العزت سب کو بخش دیتا ہے۔ تو ایک صحابی جواب دیکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب قدر کی رات ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ مزدور کی مزدوری کب پوری ہوتی ہے اور اللہ اس پر اجر دیتا ہے؟ تو آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنے انعامات اور اکرامات رکھے ہیں اس خاص رحمتوں برکتوں والے مہینے میں۔ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا رجوع کرتے ہیں، کتنا اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو ہمارے معاملات میں، ہماری صحت میں، ہمارے ہر عمل میں کتنی بہتری آ جاتی ہے۔ آپ یہ بات دیکھیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر شخص کے دل میں عبادت کا خیال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ ہر فرد یہ تہیہ ضرور، چاہے وہ کیسا بھی ہو، لیکن وہ تہیہ ضرور کرتا ہے کہ رمضان آئے گا تو میں انشاءاللہ
کوشش ضرور کروں گا. تو اسی کوشش کو اور اپنے اس ارادے کو ہم نے مصمم رکھنا ہے, مضبوط رکھنا ہے, اور اللہ رب العزت جتنے یہ انعامات ہمیں عطا کر رہا ہے ہم بڑھ کر اس سے لے لیں, ہم تھام لیں اس کی اس رحمت کو, اس کرم کو, اس فضل کو. اللہ پاک ہم سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. یا اللہ تو ہم سب کی غلطیوں کو, کوتاہیوں کو معاف فرما, اور جو بھی بھول چوک ہم سے ہو گئی ہے اسے درگزر فرما. کسی پروگرام میں, کسی محفل میں, کسی جگہ پہ, کہیں بولنے میں, کسی بھی طریقے سے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما, اور ہمیں بس ہم سب رمضان کی اچھے سے تیاری کر سکیں. اور جتنی فضیلتیں میری بہن انیلا فتح نے بتائی ہیں, اور مزید اس حوالے سے کلام ہوگا, تو بس ہمیں ان رحمتوں کو اپنے دامنوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اس دعا کے ساتھ اگلا سوال عالمہ ڈاکٹر فرزانہ, روزہ چھوڑنے کے لیے, روزے کی تو اتنی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں احادیث مبارکہ میں, لیکن قرآن بھی اس حوالے سے روزے کا واضح حکم موجود ہے, لیکن لوگ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. چلیں بہانے بنا رہے ہیں, چھوٹی سی بھی بیماری ہوتی ہے نا تو ہیلا ڈھونڈتے ہیں کہ بس کہیں سے ہمیں ایک وہ آپشن جو ہے وہ ہمیں ہی مل جائے اور ہم روزہ چھوڑ دیں. اس کے بعد اپنے آپ کو وہ جو آزار شرعی ہیں وہ تو ان کو شاید معلوم بھی نہیں ہوں گے کہ کن بنا پہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, کن وجوہات کی بنا پہ, لیکن وہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ذرا ذرا سی بیماری پہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ ان کے لیے کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. شکریہ ندا آپ کا. ہاں, رمضان المبارک کے حوالے سے جو فضیلتیں اور ابھی بیان ہوئیں, اور پھر مین جو آپ کا ٹاپک ہے, یہ مطلب جو سوال ہے وہ یہ اس لحاظ سے ہے کہ معمولی سی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے مطلب اکثر لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو دیکھیں, روزہ تو ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ اپنے قوم کو یہ خبر دیجئے کہ جب بھی تم میں سے کوئی بھی بندہ میرے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور ساتھ ساتھ اسے عظیم اجر بھی دوں گا. سبحان اللہ. اب دیکھیں, عظیم اجر بھی ہے اور صحت بھی ہے, جسم کو صحت بھی عطا ہوگی. ایک اور حدیث مبارکہ میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں صوموا تصحوا, کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اور جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ یہ وہ آزار تو نہیں ہے, یہ معمولی بیماریاں جو ہے کہ نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, ٹھیک ہے, یا درد, سر میں درد ہو گیا, تو یہ وہ آزار نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ معمولی ہیں, ان کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا. اور بلا عذر شرعی اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑا تو وہ کیا ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور پھر دیکھیں کہ روزہ تو وہ عبادت ہے کہ جس کی صرف رمضان ہی نہیں, روزے کی بھی بے شمار فضیلتیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں. تو بندہ اس فضیلت سے بھی محروم ہوگا. حدیث مبارکہ جو بیان کریں وہ میں صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ ہے, صرف ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑتا ہے تو ساری عمر کے روزے بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتے, چاہے بعد میں رکھ لیں. اب دیکھیں کہاں ایک روزہ اور کہاں ساری عمر کے روزے, یعنی جو فضیلت اس ایک روزے کی ہے نا وہ ساری زندگی اس روزے کی فضیلت کو پا ہی نہیں سکتا. تو معلوم ہوا کہ معمولی جو بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ہوتا ہی ہوتا ہے, ساتھ ساتھ روزے کی فضیلتوں سے بھی محروم ہوتا ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے, اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی کل قیامت کے دن اہل حق دوسری عبادتیں تو چھین لیں گے, ان کو دے دی جائیں گی نا, لیکن پھر حتیٰ کہ یہاں تک نوبت یہاں تک آئے گی, معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ اس شخص کے پاس اپنے نامہ اعمال میں کوئی بھی عبادت, روزے کے علاوہ کوئی عبادت نہیں رہے گی. اب کیسے ادا کیا جائے, کیونکہ اہل حقوق تو کھڑے ہیں حق لینے کے لیے. تو دیکھیں اس روزے تہار پر اللہ کا کتنا کرم ہوگا کہ اللہ اپنے پاس سے ان کے حقوق عطا فرمائے گا, اور روزہ کسی کو نہیں دے گا, کیونکہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. میں یہاں آپ کو روکوں گی. ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی, اس سے بڑا اجر اور کیا ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں. تو جناب پھر تو سمجھ لیجئے کہ یہ بے حساب آپ کو اجر ملنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. تو روزہ رکھیے اور یہ چھوٹی چھوٹی جو باتوں کو عذر بنا کے, شرعی عذر سمجھ کے اپنے طور پہ, شریعت ایسا نہیں کہتی ہے, اور پھر آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر چھپ چھپ کے کہیں پہ کچھ کھایا پیا جا رہا ہوتا ہے, تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. اور پھر یہ نہیں کہ ہم صرف یہی بتا رہے ہیں, بریک لے رہے ہیں اور اس کے بعد بات کریں گے کہ شرعی معذور کون لوگ ہو سکتے ہیں, کون سی خواتین ایسی ہیں کہ جو روزہ
چھوڑ سکتی ہیں، رخصت بھی موجود ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین، اور ہم بات کر رہے ہیں روزے کے تعلق سے۔ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ذرا سی باتوں کو بہانہ بنا کے روزے کی فضیلتوں کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ذرا سی بیماری جو ہے وہ تو ان کے لیے بڑے بڑے بہانے بن جاتے ہیں کہ میں تو بیمار ہوں، میرے سر میں درد ہے، یا آج گرمی بہت ہے، یا مجھے جو ہے وہ شوگر کا مرض ہے، یا دیگر جو آج کل جو بیماریاں ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، ہمارے اپنی خطائیں ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ان تمام بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ خیر، بات یہ ہو رہی تھی بریک سے قبل عالمہ ڈاکٹر فرزانہ سے کہ جناب چھوٹی چھوٹی بیماری کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جی فرزانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو میں نے یہی کہا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو مطلب معلوم ہوا کہ روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے جو قیامت کے دن اہل حق بھی نہیں چھین سکتے۔ دوسری عبادتیں تو دینی پڑیں گی نا حقوق ادا کرنے کے لیے۔ اچھا، اہل حق کو کلیئر کر دیجئے، دو دفعہ اہل حق یہ کہ جن کے حق ہے نا، مطلب کسی کا حق غصب کیا ہے، نہ حق کسی کا حق لے لیا ہے، تو وہ اپنے حقوق تو مطالبہ ہوگا وہاں پر۔ تو جتنی نمازیں اور جو نیکیاں لایا تھا نا وہ ان کو دے دی جائیں گی۔ اور پھر یہ روزہ جو ہے جو حقوق ادا نہیں کر، جو فرائض ہم پر تھے، یہ وعید ہے کہ آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ ان کی جھولیوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ خیر، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی، تو اہل حقوق کو دے دیے جائیں گے، اور یہ وہ بھی نہیں، ان کو بھی نہیں دیا جائے گا روزہ۔ اچھا، اس حدیث کو ایک اور طریقے سے بھی محدثین نے پڑھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ، یعنی کیا کہ باقی تمام عبادتوں کا بدلہ تو جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ خود جنت والا رب ہے، اللہ، یعنی رب کا دیدار الہی۔ اللہ۔ تو بتائیں کون سا ایسا بندہ خدا ہوگا یا کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو اس نعمت الہی سے، دیدار الہی سے محروم ہونا چاہے گا؟ تو مطلب جو معمولی بیماری پر اگر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، دراصل وہ کیا کرتے ہیں، خود اپنے لیے اپنے خسارے کا سودا کرتے ہیں۔ مطلب ان سے بڑھ کر کون خائب و خاسر اور نقصان اٹھانے والا ہوگا کہ جو لذت دید سے ہی ناآشنا رہیں، جو دیدار الہی، رضا الہی سے اپنے آپ کو محروم کر دیں۔ اس سے بڑی اور وعید اور عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ کتنے محروم ہیں وہ لوگ کہ جو اتنی بڑی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان حدیث قدسی جو میری بہن نے بھی ابھی یہاں کوٹ کی کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دینے والا ہوں، یا ایک جگہ فرمایا کہ اس کی جزا تو میں ہی ہوں، تو آپ اس تعلق سے کیا فرمائیے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور فضیلت عطا فرمایا، اور یہ شرف اور فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور کے نور سے منور فرمایا۔ اس عقل و شعور کے نور کی بنا پر وہ رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو اس رب کی معرفت حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے کوشش کرتا ہے۔ گویا کہ انسان کی زندگی کا حاصل اور اس کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے۔ بے شک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو جس سے محبت کرتے ہیں یعنی محبوب، اس کی اداؤں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کسی صفت کو اپنا لیتے ہیں۔ اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کر لو۔ تو جب بندہ کوئی روزہ رکھ رہا ہوتا ہے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے اور عمل تجویز سے پاک و صاف ہے، وہ بے عیب اور بے نیاز ہے، تو بندہ جب اس صفت کو وقتی طور پر، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے تو اس کو اختیار نہیں کر سکتا، وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں، تو وہ وقتی طور پر جب ان چیزوں کو ترک کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا رنگ اپنے اوپر چڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ اللہ کا رنگ یعنی اسلام کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟
اور ہم اس ہی کے آگے سر جھکانے والے ہیں۔ بے شک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام کا رنگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اور اس کے قرب کا رنگ بندے پر چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکانے والا بن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم میں روزے کی مقصدیت کو اور اس کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانی ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر انسانی ترقی اور قرب الہی کی منازل طے ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا کہ جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ سبحان اللہ، بے تو شک کوئی بھی شخص ایسا نہیں گزرا کہ جس پر یہ روزے کی عبادت کسی نہ کسی شکل میں لازم نہ کی گئی ہو، اس لیے کہ یہ قرب الہی کا اہم ترین سبب اور ذریعہ ہے۔ صحیح، اور فرمایا لعلکم تتقون، اور اس کا نتیجہ ذکر کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جی، اور جب انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، یعنی روزے کے نتائج اس کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تب وہ اس قرآن عظیم سے بھی کمال ہدایت حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے ہدایت کمال طور پر وہی حاصل کر سکتے ہیں جو متقین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اسوہ حسنہ میں ہمیں یہ تعلیم دی، اور اس کی فضیلتیں اور اسلام کا جو ایک باقاعدہ ترغیب و ترہیب کا نظام ہے، اس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر فضیلتیں اس کے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑ لو کہ اس کے برابر کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق جو ہے وہ بنا دیتا ہے کہ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں فرمایا کہ 70 برس کی راہ، اسی طرح سے 100 برس کی راہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نمبرز کے فرق سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صرف اس طرف اشارہ ہے کہ اتنا فاصلہ کر دیتا ہے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بہت بڑی فضیلت والی جو عبادت ہے، اور اس کا اختیار کرنا جو ہے وہ عین سعادت ہے، اور اس کا اجر اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ دیگر عبادات جو ہیں وہ بھی انسان کے جذبات کا مظہر ہیں۔ جیسے انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو نماز جو ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں انسان کے خوف کی کیفیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انسان کے جذبات میں بھی، تمام تر جذبات میں بھی اللہ نے ایسی عبادات رکھی ہیں کہ تمام تر جذبات میں اللہ تعالیٰ کی پرستش اور اس کی عبادت نظر آتی ہو۔ اسی طرح سے رحم کا جذبہ رکھا ہے تو زکوٰۃ فرض کر دی گئی کہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کی رحمت کا جذبہ جو ہے عبادت کے طور پر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاد میں غصہ جو ہے وہ عبادت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، اور روزے کے اندر جو ہے وہ محبت جو ہے وہ عبادت کے طور پر ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ تمام جائز چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو عام حالات میں اس کے لیے حلال اور طیب اور جائز ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر عبادات اپنے مقام پر، نماز، روزہ، نماز اور دیگر عبادات وہ ظاہر ہیں، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ مفتی صاحب، موسم کو بہانہ بنا کے، چھوٹی چھوٹی سی بیماریوں کو بہانہ بنا کے روزہ چھوڑ دینا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اتنی فضیلتیں ذکر کرنے کے بعد ہمارا دل کیوں مائل نہیں ہوتا؟ تو اصل یہ ہے کہ جب ہماری طبیعت جو ہے وہ ٹینجیبل چیزوں کو چاہتی ہے کہ مجھے ابھی کوئی جو ہے وہ انعام مل جائے۔ اگر کہیں آپ بریانی بٹنے کا اعلان کر دیں تو دوڑیں لگ جائیں گی کہ بھئی مجھے تو ڈبل چاہیے۔ لیکن اتنا ثواب جب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو ثواب کی گویا کہ کوئی اہمیت ہمارے نزدیک ابھی تک بن نہیں پائی ہے کہ وہ بہترین بدلہ جو اللہ رب العزت اپنی ان عبادات کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اصل میں جب تک مقصد پر اور اپنے فیوچر کو سنوارنے پر نظر نہیں ہوگی، اور اس انعام پر نظر نہیں ہوگی، اور میدان محشر کی سختی کی طرف نظر نہیں ہوگی کہ اس میں جو ہے ہر شخص جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ میں دوسرے کی نیکیاں لے لوں، حالانکہ والدین جو ہیں دنیا میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار و آمادہ ہوتے ہیں، لیکن میدان محشر میں وہ اپنی اولاد کی نیکیاں لینا چاہیں گے کہ میں بچ جاؤں، وہ چاہے ہماری اولادی کیوں نہ آئے، جہنم میں چلی جائے۔ تو اس قدر جو ہے خود غرضی کا عالم ہوگا، وہاں پر ان نیکیوں کی قیمت اور قدر معلوم ہوگی کہ ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہترین بدلہ ہے وہ بہت انمول ہے، اور ہمارا یہ اخروی مستقبل جو ہے کسی بھی لمحے شروع ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کبریٰ تو جب آئے گی سو آئے گی، تیری قیامت تیری موت ہے۔
تو جیسے ہی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ آخرت کے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت صغریٰ کے تعلق سے بات ہوئی کہ ہم سب کی جو موت ہے ہم سب کی قیامت ہے، اور موت کا تو وقت متعین ہے، نہیں جانتے کہ کب آپ پہ ہم پہ وہ وقت آ جائے اور وہ کیفیت طاری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت دے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین۔ بات ہو رہی ہے روزے کے مسائل کے تعلق سے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے الحمدللہ، اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ذہنی اور عملی طور پہ تیار کیا جا سکے تاکہ ہم سب اس ماہ کی برکتوں سے، رحمتوں سے، فضیلتوں سے استفادہ کر سکیں۔ اچھا، عالمہ انیلہ فتح، ہم نے بات کی کہ ذرا سی بیماری پہ یا بہانہ بنا کے موسم کو کہ بھئی آج تو بہت گرمی ہے، یا بھئی میرے تو سر میں درد ہے، یا میں تو مجھ سے تو بھوک ہی برداشت نہیں ہوتی نا، تو اس پہ تو چلو بات ہوئی۔ فضیلتیں جب ہم سمجھیں گے تو ایک وہ جو موٹیویشن کی ہم نے بات کی، تو یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کے روزے نہ چھوٹیں۔ لیکن اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ کون سی خواتین ہیں کہ جنہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں استثناء حاصل ہے کہ وہ اگر روزہ چھوڑ رہی ہیں، جیسے کوئی اگر ایک عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، وہ یا جو لیکٹیٹنگ مدرز ہوتی ہیں، جو فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا کہ اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لی، یعنی اس سے مراد بیمار جو شرعی بیمار ہو، جس کے مرض کو بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا ہلاکت کا خوف ہو، ہلکی پھلکی بیماری نہیں، ہلکی سخت پھلکی بیماری نہیں۔ اچھا، اور جہاں آپ نے بات کی خواتین کے حوالے سے، تو سنن ترمذی کی ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مسافر کی نماز کو ادا کیا، یعنی 4 کی جگہ ہم 2 فرض ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ مسافر کے لیے روزے میں بھی وہ ہے کہ رخصت ہے، وہ بعد میں باقی ایام میں روزے پورے کرے، اور اسی طرح دودھ پلانے والی خواتین اور حاملہ خواتین کو بھی ان ایام میں رخصت ہے، لیکن کس صورت میں کہ جب انہیں یہ خوف ہو کہ روزہ رکھنے سے انہیں یا بچے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہو کہ اب مطلب یہ سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ آپ کا معالج ہے نا، آپ کا معالج خود سے آپ فیصلہ نہیں کریں گے، خود سے فیصلہ نہیں کر سکتی ہیں آپ کا معالج آپ کو بتائے گا کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اس حالت میں بھی ہم یہ سمجھیں اور ہم اپنی طور پر اپنی ازمپشن کر لیں کہ جی یہ میرا شرعی عذر ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو آپ پتہ کریں اور اس حساب سے پھر اگر زیادہ نقصان کا خطرہ ہے تو پھر خواتین کو رخصت ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا واجب ہے۔ بہت سی حاملہ خواتین روزے رکھ رہی ہوتی ہیں، بالکل اور ماشاءاللہ انہوں نے ہیلدی بیبیز ڈیلیور کی ہیں۔ ایسا ہی ہے، وہ تو رمضان دو اور روزہ تو ہم نے پہلے کہا نا کہ آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی آپ احتیاطاً پوچھ لیں اور آپ روزے بھی رکھیں اگر کوئی نقصان کا خطرہ نہ ہو، لیکن بعد میں اس کی قضا بھی کریں۔ بہت سارے ہمارے یہاں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن قضا نہیں کرتے، تو یاد رکھیں کہ روزوں کی قضا واجب ہے، چاہے وہ مسافر ہیں یا چاہے سخت بیمار ہیں، جب ان کو اشتہاد حاصل ہو جائے تو روزہ رکھیں، یا خواتین جو اس طرح کی ہیں جو فیڈ کرا رہی ہیں یا جو پریگننٹ ہیں، سوائے ان کی کہ جو پھر بعد میں صحت مند نہیں ہو سکتے اور اس حالت کو نہیں پہنچتے کہ وہ دوبارہ روزہ رکھنے کے کام، وہ رکھ ہی نہیں سکتے، ظاہر بات ہے شریعت کوئی زبردستی تو کوئی بھی حکم آپ پہ نہیں لگاتی۔ السلام علیکم جی میری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ ندا، میں حمیرہ بات کر رہی ہوں۔ اچھا حمیرہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو میری بہن؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ ندا، میرے 2-3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں کہ یہ شرعی عذر ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ تو ابھی بات کی روزہ ہم چھوڑا نے، جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جن لوگوں کا بی پی بہت زیادہ ڈاؤن رہتا ہے، بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں، کیا اس حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور آخری کوشچن میرا یہ ہے کہ بعض لوگ نا کہتے ہیں کہ فلاں مہینے کی مبارکباد دو اور رمضان المبارک کی مبارکباد دو، میں نے 70 لوگوں کو سینڈ کر دیا، 25 لوگوں کو سینڈ کر دیا، مجھ پہ جنت واجب ہو گئی ایسے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ السلام علیکم، ایک اور کالر۔ وعلیکم السلام جی میری بہن، کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میں وشنامہ سعودیہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی ماوش، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی سسٹر، میں نے ایک تو یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا صدقے کے پیسے سے عمرہ کروا سکتے ہیں کسی کو، اور سیکنڈ یہ کہ
مطلب جو ہماری قضا ہوئی ہوئی ہے روزوں کی، جیسے مطلب میں جیسے فرض ہوا اس کے بعد بیچ میں مجھے یاد نہیں ہے اچھا کہ ٹھیک، میں جب سمجھ گئی۔ انسان کو علم ہوا، بھی میں آپ کے پروگرام سن رہی تھی تو وہ اچھا تو مطلب یہ قضا روزے میں کسی بھی ٹائم رکھ سکتی ہوں؟ کب رکھیں؟ ٹھیک ہے، اور بھی کوئی سوال ہے آپ اور کا؟ میں نے آپ سے ایک سوال اور بھی کیا تھا پچھلے پروگرام میں کیا کہ سوال کیا سجدہ صبر و شکر کے بارے میں بتا ہاں دیں۔ وہ رہ گیا تھا، میں نے آج یہ لینا ہے آپ کے اسلام دونوں کیسے؟ سوال۔ سجدہ شکر اور سجدہ صاحب کا طریقہ آپ نے پوچھا تھا، میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ ماوش، آپ نے ہمیں کال کی۔ اچھا خواتین اپنے چھوٹے بچوں کی ڈاکٹر فرزانہ کیسے تربیت کریں کہ وہ بھی روزہ رکھیں، یا ان میں بھی تحریک تو ایٹ لیسٹ ہو نا کہ روزہ ہے، اس کی یہ فضیلتیں ہیں، اللہ کا تصور دیں، تو کس طرح دیں بتائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابھی جو سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا کہ معمولی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود بھی روزے رکھیں، مائیں جو ہیں وہ خود بھی روزے رکھیں، جو خواتین موجود ہیں۔ معمولی بیماری کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑیں گی تو بچوں پر کیا افیکٹ پڑے گا، ٹھیک ہے، بلکہ میرے خیال سے تو مائیں جو ہوتی ہیں وہ شرعی عذر کی بنا پر بھی اپنا روزہ دار نہ ہونا بچوں پر نہ ظاہر کریں، تاکہ ان کے سامنے روزے کی اہمیت برقرار رہے۔ بالکل صحیح بات۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھا کہ ہاں مطلب سب روزے سے ہوتے تھے، حتیٰ کہ کوئی بیمار بھی ہوتا تو روزہ رکھتا، تو جب بچپن سے یہ عادت ہونا تو آپ بڑے ہو کر ایک روزہ بھی چھوڑنے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ ہے، اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو مطلب اب بہت چھوٹے بچے ہیں کہ وہ مطلب بہت ہی عمر کم ہے ان کی، تو ان کے مطلب دن میں تھوڑا تھوڑا روزہ رکھوانے کی پریکٹس کروائیں، لائک عصر سے مغرب تک ان سے کہیں کہ آپ اس درمیان، بچوں کا جو روزہ ہوتا ہے اس درمیان ہوتا ہے، پھر ٹائم ڈیوریشن بڑھا دے کہ اب ظہر سے، تو اس طرح جب وہ گریجویٹلی آہستہ آہستہ رکھیں گے روزہ، تو پھر جب وہ مکلف ہوں گے، یعنی جب ان پر روزہ شرعی طور پر مطلب وہ بالغ ہو جائیں گے اور فرض ہوگا، تو پھر روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح بچوں کی آپ تربیت کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز بس اس حوالے سے کہ حاملہ جن کو اتنا کوئی شدید پرابلم نہیں ہے روزہ رکھ سکتی ہیں، دیکھیں دوسرے ڈیورنگ پریگنینسی کتنی چیزیں آزمائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اگر وہ خود ماں روزے سے ہے، اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو بتائیں آنے والے بیبی پر کتنے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، وہ بچہ خود اپنے اندر کتنا پاکیزہ مطلب ایک تربیت لے کر پیدا ہوگا۔ سبحان، بڑا پیارا میسج میری بہن کی جانب سے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا جی یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب بہت سارے سوالات ہیں، میں نے پوچھا کہ بی پی بہت زیادہ لو اگر رہتا ہے تو کیا اجازت مل جائے گی روزہ چھوڑنے کی؟ دیکھیں بیماری جو ہے اس میں تین چیزیں جو ہیں، وہ بیماری یا حمل یا بچے کو دودھ وغیرہ پلانا، کوئی بھی عذر جو ہے وہ اس وقت عذر قرار دیا جائے گا کہ جب تین چیزوں میں سے ایک چیز پائی جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ طبیب حاذق جو ہے وہ ماہر ڈاکٹر جو ہے، متقی پرہیزگار، جو روزے کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہو، ایسا نہ ہو کہ بات پر جو ہے وہ آپ روزہ نہ رکھیں کوئی بات نہیں بعد میں قضا کر لیجیے گا، تو روزے کی اہمیت سے آشنا نہیں ہوتے اور ہر ایک کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے آدمی کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو جو روزے کی اہمیت کو سمجھتا بھی ہو، تو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت جو ہے انتہائی بگڑ سکتی ہے اور ہلاکت کا یا انتہائی شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں آپ کی صحت کو، تو پھر ایسی صورت میں روزے جو ہے وہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سابقہ کوئی تجربہ تھا کہ ایسی حالت تھی اس میں روزہ رکھا اور طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، تو سابقہ تجربہ بھی ہے جو ہے وہ یہ ایک دلیل بن سکتا ہے روزہ چھوڑنے کی اور یہ عذر قرار دیا جا سکتا، یا موجودہ مشاہدہ ہو کہ جو ہے روزہ رکھا اور طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ موجودہ کہ اس حالت میں جب بھی رکھتا ہوں تو مجھے طبیعت زیادہ بگڑ جاتی ہے، تو یہ موجودہ مشاہدہ جو ہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے عذر کو واقعی کنفرم کر دیتی ہیں کہ یہ حقیقتاً عذر ہے جس کی بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، فلاں نے میسج کیا کہ اتنے لوگوں کو مبارکباد دے دو تو جنت تم پہ واجب ہو جائے گی، یا جنت کی بشارت دینا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ 50 لوگوں کو یا 100 لوگوں کو بھیج دو، ایسے میسیجز فارورڈ کرنا کیسا؟ یہ بالکل غلط قسم کی باتیں ہیں، اس کو بالکل پھیلانا نہیں چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نیکی کی بات کو ایجاد کرتا ہے تو اسے اس نیکی پر ثواب ملتا ہے، اور پھر جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں ان لوگوں کو علیحدہ ثواب ملتا ہے، اور اسے بھی ہر ایک کے برابر ثواب ملتا ہے اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے کسی برائی کو ایجاد کیا تو اس برائی کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں، اور پھر جتنے لوگ اس برائی پر عمل پیرا ہوں گے۔ ماشاء اللہ،
ماوش نے پوچھا کہ صدقے کے پیسے سے عمرہ کرا دینا کیسا ہے؟ صدقہ اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کوئی منت والا صدقہ ادا کر رہے ہیں یا کیا ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ صدقہ اگر منت والا ہے تو جو منت آپ نے مانی تھی اس پر اس کو صرف کرنا ضروری ہوگا. لیکن اگر ویسے ہی آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں بطور صدقہ تو ٹھیک ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں اور اس سلسلے میں عمرہ بھی کروا سکتے ہیں ثواب میں. اچھا، جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا کب کی جائے؟ کوئی خاص اس کا ضابطہ ہے؟ جی اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے جتنا جلد ہو سکے اس کی قضا کر لینی چاہیے. سجدہ شکر اور سجدہ سہو کا طریقہ؟ سجدہ شکر تو ویسے ہی سجدہ جو جس طرح ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور 3 یا اس سے زائد بار تسبیحات پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، یہ سجدہ شکر ہے. اور سجدہ سہو جو ہے جب نماز میں کوئی واجب جو ہے وہ بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کا تدارک کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے. تو لہٰذا آخر میں قاعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر پھر 2 سجدے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اتحیات اور درود پاک اور پوری دعا پڑھ کر سلام پھیر دے. تو یہ سجدہ سہو کا طریقہ. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات عالمہ انیلا فتح آپ کی بہت ممنون ہوں. عالمہ ڈاکٹر فرزانہ آپ کی بہت مشکور ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جو نیا ماہ ماشاءاللہ ہم سب کو ملنے والا ہے اور اس کی بابرکت ساعتیں بس اب کچھ ہی دنوں بعد شروع ہونے والی ہیں، اس میں ہم روزے رکھ سکیں. اور آج ہم نے جو یہ گفتگو کی اس میں کوشش کی کہ جو فضیلتیں ہیں روزہ رکھنے کے تعلق سے وہ آپ تمام پہ آشکار کی جا سکیں اور تحریک ہو، آپ کو دلوائی جائے کہ جناب معمولی سی باتوں کو بہانہ بنا کے روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. عالمہ انیلا فتح کیا فرمائیں گی ایک جملے میں ان خواتین کے لیے کہ جو اپنی اولاد کی بھرپور تربیت کر رہی ہیں اس تعلق سے اور خود بھی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتی؟ دیکھیں اس کے لیے جیسے فرزانہ نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ رب العزت اس کی بہت بہترین اجر اور جزا دینے والا ہے. اور اب تو گرمیاں بھی ہوں گی. ان کے لیے سب سے بہتر اور سب سے اچھی بات یہ جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ہم جب ثواب کی بات کرتے ہیں تو ہمارا وہ ماحول نہیں بن پاتا کیونکہ ہمیں وہ یقین نہیں آتا اور ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ رب جس نے ہم سے اتنے وعدے کیے ہیں وہ یقیناً جو اس نے ہمارے لیے دائمی زندگی کے لیے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے. اور ہم اس چھوٹی سی زندگی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں تو ہمیں اب اس فکر کو اجاگر کرنا ہے کہ ہماری اگلی زندگی سب کچھ ہے، ہم اس کی تیاری کے لیے اس دنیا میں آئے نہ کہ اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے آئے. واہ واہ واہ. تو جناب اگلی زندگی کے لیے آپ کو مجھے ہم سب کو تیاری بھی کرنی ہے اور روزہ کہ جس کی اتنی پیاری فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا خود دینے والا ہے اور ایسا بھی فرماتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ کہ بھئی اس کی جزا تو میں خود ہی ہوں. تو پھر ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بہانے بنا کے یا بیماریوں کو بہانہ بنا کے روزہ چھوڑ دیں تو یہ تو بہت بڑی محرومی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہم سب سے راضی ہو جائے. کل انشاءاللہ اسی تعلق سے گفتگو کریں گے. روزے کا مسائل ہمارا یا روزے کے مسائل کل بھی ہمارا موضوع رہے گا. تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا اللہ یا